MQM के नाम के साथ भत्ताखोरी, ठीक है, बोरी बंद लाशें, टारगेट किलिंग क्यों जोड़ा जाता है? यही वजूहात हैं कि MQM को बदनाम किया गया। के मेयर बनने से कराची को क्या फायदा हुआ? जो सिस्टम हमें मिला था जिसमें कोई भी इख्तियार नहीं था, इस जगह को छोड़ देता, नहीं बनता मेयर, तो पीपल्स पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देती वहाँ। हुकूमतें बदल रही हैं, हुक्मरान बदल रहे हैं, लेकिन हालात क्यों नहीं बदल रहे? कराची शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। सिंध को हर साल 1200 अरब टैक्स मिलता है, ना तो लाड़काना बन रहा है, ना सेवन बन रहा है, या ना दादू बन रहा है। कराची हैदराबाद का हाल आपके सामने। हुकूमत की मैं नाअहली कहूँ या उनका इंटरेस्ट नहीं है इस शहर से, सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना ही इंटरेस्ट रह गया है। एक जमाना था जब MQM का सिर्फ कराची में नाम चलता था। MQM टूट का शिकार रहे, वो साजिशें की जाती हैं, आज भी की जा रही हैं। और आज सबसे ज्यादा महाजिर कौम ही MQM के खिलाफ है। अगर महाजिर कौम खिलाफ होती तो 2018 के इलेक्शन में 7.5 लाख वोट नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ महांजरा। नाज़रीन, मुल्क के हालात अब जिस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को अब किसी भी हुक्मरान या हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा है। हर शहरी का यही सवाल होता है कि हुकूमतें बदल रही हैं, लेकिन मुल्क के हालात क्यों नहीं बदल रहे। आज इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वसीम अख्तर साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, एक बहुत कॉमन सवाल है इस मुल्क के हर आम शहरी का, वो ये है कि सालों गुजर गए, हुकूमतें बदल रही हैं, हुक्मरान बदल रहे हैं, वादे बदल रहे हैं, नए वादे आ रहे हैं, लेकिन हालात क्यों नहीं बदल रहे? देखिए, अगर आप कराची शहर की बात करते हैं तो कराची शहर जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, कराची के साथ ज्यादतियाँ होती हैं। अगर मैं आपको पीछे ले जाऊँ 70-71 में, तो भुट्टो साहब की जब गवर्नमेंट बनी थी तो कराची शहर के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की गई कि सारे इंडस्ट्रीज, सारे इंस्टीट्यूशन नेशनलाइज कर दिए गए। और ये 2 पोर्ट का शहर है, जितना टैक्स यहाँ से कलेक्ट होता है वो इस शहर पे लगता नहीं है। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, कराची शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। जो इसको मिलना चाहिए था, इसको नहीं मिला। अगर हम 70-71 में चले जाएं, जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी, तो यहाँ नेशनलाइजेशन हुई, सारी इंडस्ट्रीज की, सारे इंस्टीट्यूशंस की, इवन कॉलेजेस तक की नेशनलाइजेशन हुई। उसका बड़ा बुरा असर पड़ा था इस शहर में। उसके बाद फिर कैपिटल, आपके इल्म है कि कराची होता था, कराची को कैपिटल ख़त्म करके इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया कैपिटल। तो ये सारी वो ज्यादतियाँ हैं जो यहाँ से शुरू हुई कराची शहर के साथ। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, उनकी प्रायोरिटी में कभी भी कराची नहीं रहा। आज की मैं अगर बात कर लूँ तो सिंध को हर साल 1200 अरब टैक्स मिलता है। 800 अरब इस्लामाबाद से मिलता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन से, और 400 अरब कराची से मिलता है। अब 1200 अरब हर साल तनख्वाह देने के बाद किधर लगता है? ना तो लाड़काना बन रहा है, ना सेवन बन रहा है, या ना दादू बन रहा है। कराची हैदराबाद का हाल आपके सामने है। लोग सवाल करते हैं कि सारी जगह पूरे मुल्क के अंदर हर बड़े शहर में मेट्रो भी चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, सड़कें भी अच्छी बन गई हैं। कराची की ट्रांसपोर्ट चेंजी में आ गई है। यहाँ पानी नलों में नहीं आता, वाटर टैंकरों में टिकता है, और बहुत सारे मसाइल हैं। इकनिक में जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स आती हैं इस्लामाबाद में, वो सारे जो दूसरे सूबे हैं उसमें उसके लिए तो अप्रूव हो जाती हैं, मगर जब सिंध की बारी आती है, कराची की बारी आती है, तो यहाँ कोई भी बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है उसको अप्रूवल नहीं मिलता। तो हुकूमत की मैं नाअहली कहूँ या उनका इंटरेस्ट नहीं है इस शहर से, सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना ही इंटरेस्ट रह गया है किसी हुकूमत में। आज अगर हम 14 साल की बात कर लें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 14 साल से है,
اور یہ ٹیکس سارا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پاس آتا ہے، مگر وہ افسوس کہ کراچی میں نہیں لگتا۔ کراچی کا جو حال ہے، سیویج کا سسٹم تباہ ہوا ہے، پانی میسر نہیں ہے لوگوں کو، سڑکیں ٹوٹی ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ہیلتھ میں اگر دیکھیں تو اسپتالوں کا حال دیکھ لیں آپ کے غریب کہاں جائے گا، اس کے بعد ایجوکیشن کو دیکھ لیں، اسکولوں کا حال، کالجز کا حال دیکھ لیں۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ اسکولز اور کالجز نہ بنائیں تو یہاں تو تعلیم بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ تو یہ زیادتیاں ہیں اس شہر کے ساتھ کہ اس شہر سے جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ یہاں لگتا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر کراچی اپنی ڈیولپمنٹ سے محروم ہے۔ ہم آج کہاں ہیں؟ ایک زمانہ تھا جب ایم کیو ایم کا صرف کراچی میں نام چلتا تھا، آج آپ ایم کیو ایم کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مینڈیٹ کا تعلق ہے، مینڈیٹ انٹیکٹ ہے ایم کیو ایم کا۔ اگر 2018 کی الیکشن کی بات کروں تو میں ایم کیو ایم نے پچھلے الیکشن سے 2018 میں 7.5 لاکھ ووٹ دیا، پچھلے الیکشن سے زیادہ ووٹ دیا۔ مینڈیٹ موجود ہے۔ ہاں، اب ایسی حکومتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ایم کیو ایم ڈیوائیڈ رہے، ایم کیو ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے۔ وہ سازشیں کی جاتی ہیں، آج بھی کی جا رہی ہیں، دھڑے بنائے جا رہے ہیں، جو کہ زیادتی ہے۔ ایک وہ جماعت جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ اینڈ پروونشل اسمبلی، آپ اس کو پڑھنے نہیں دیتے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا مینیفیسٹو جو ہے اور جو ہماری جماعت ہے، ہم فیوڈلزم کے خلاف ہیں، ہم موروثی سیاست کے خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پڑھا لکھا شخص وہ پارلیمنٹ میں آئے تاکہ وہ اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آواز بلند کر سکے۔ آج آپ اگر نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں، سینٹ میں دیکھ لیں، آپ کو سارے وڈیرے، چودھری، اربوں پتی لوگ ملیں گے بیٹھے ہوئے۔ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے قانون سازی کرنے کا عوام کی بہتری کے لیے۔ تو ایم کیو ایم اللہ کا شکر ہے محنت کر رہی ہے، ترقی کر رہی ہے۔ ضرور ہمارے مسائل ہیں، فائنینشیل ایشوز بھی ہیں، سیاسی ایشوز بھی ہیں، مگر انشاءاللہ جب عوام کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم تیاری کر رہے ہیں آگے بلدیہ کے الیکشن کے لیے بھی اور 23 کے الیکشن کے لیے بھی۔ انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی، جو پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے 2018 کے الیکشن میں، ہماری 14 سیٹیں چوری کر کے اپنے پاس لی اور ہماری 14 سیٹوں کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنے، تو انشاءاللہ وہ سیٹیں بھی پھر واپس دیں گے 23 کے الیکشن میں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے الیکشن میں کھڑے ہونے کے بعد ایم کیو ایم مہاجروں کے لیے ایک الگ سے پارٹی بنی گئی تھی، مہاجروں سے منسوب تھی ایم کیو ایم، آپ کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ سے الیکشن میں کھڑے ہونے کے بعد بھی مہاجر جس طرح ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتے تھے کریں گے آج؟ دیکھیں، اگر ایم کیو ایم کا جب وجود میں آئی ایم کیو ایم تو ظاہر ہے پہلے مہاجر قومی موومنٹ بنی، اے پی ایم ایس او کے بعد مہاجر قومی ایک کمیونٹی ہے جس کے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں اور یہ ملک بنایا۔ ان کی اولادوں نے یہ اپنی شناخت کے لیے یہ جماعت بنائی، مگر اس کے بعد ایم کیو ایم پھر متحدہ میں تبدیل ہوئی۔ آج ہمارے ساتھ ہر زبان بولنے والا شخص موجود ہے۔ ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز میں دیکھ لیں، آپ کو پنجابی ملیں گے، سندھی، بلوچی ملیں گے۔ تو ہم ضرور ایک کمیونٹی کو تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، مگر جو کراچی میں رہ رہا ہے دوسری زبان بولنے والا، وہ بھی انہی مسائل سے دوچار ہے۔ تو ہم ان کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں، ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آج بلدیاتی الیکشن میں ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، آپ دیکھیں گے پشتو اسپیکنگ بہت سارے کینڈیڈیٹس ہمارے ہیں، سندھی اسپیکنگ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں۔ تو جو کمیونٹی ہے جس کی وجہ سے یہ جماعت وجود میں آئی تھی، بالکل وہ اون کرتی ہے کمیونٹی۔ آپ لاکھ دوسری جماعتیں لا کے کھڑی کر دیں اس شہر میں قابض ہونے کے لیے، لائی گئی ہیں مختلف مذہبی اور سیاسی جماعت، مگر ایک حد تک تو ان کو کچھ طبقوں نے ووٹ دیا ہے، مگر ان کی بھی کارکردگی ان 3.5 سالوں میں دیکھ لی۔ پی ٹی آئی کے جتنے بھی یہاں میں نے ایم پی ایس تھے وہ کہیں نظر آتے تھے؟ کہیں نظر نہیں آئے۔ عوام نے دیکھا ہے، ان کو بڑی نزدیک سے دیکھا ہے کہ ان کے علاقوں میں ان ایم این ایز، ایم پی ایس جن کو ہمارا ووٹ چھین کے ایم این اے، ایم پی اے بنایا گیا تھا، انہوں نے عوام کا کوئی بھی کام نہیں کیا۔ تو اب جو بھی پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے ان کے سمجھ میں آ گیا ہے۔
اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں دیکھیں گے کہ پوری کمیونٹی اور اس کے ساتھ جو دوسری زبان بولنے والے ہیں جو مسائل سے دو چار ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. ایک وقت میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ مہاجر قوم جو ہے بھرپور طریقے سے ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتی تھی اور آج سب سے زیادہ مہاجر قوم ہی ایم کیو ایم کے خلاف ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایسا نہیں ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. اگر مہاجر قوم خلاف ہوتی تو 2018 کے الیکشن میں 7.5 لاکھ ووٹ نہیں پڑتا. آج ہمارے 21 ایم پی ایز نہیں ہوتے. اتنی سازشوں کے بعد, توڑ پھوڑ کے بعد ہمارے ووٹ چھینے گئے. اگر فیئر الیکشن ہوتا 2018 میں تو یہ 14 ایم این ایز ہمارے پاس ہوتے, 20 ایم پی ایز اور ہوتے. تو ہمارے ساتھ تو زیادتیاں کی گئی ہیں. یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہیں جن کے آبا و اجداد نے یہ ملک بنایا تھا. ہمارے ساتھ تو ٹریٹمنٹ ہی الگ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ ملک بنا کے دیا ہے. اگر وہ یہ ملک نہیں بناتے تو جتنے بھی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نظر نہیں آتے کہیں بھی. یہ اردو بولنے والوں کی جو مائگریٹ کر کے آئے ان کی قربانیاں ہیں, اس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا. تو ہمارے ساتھ تو ٹریٹمنٹ شروع سے ہی, اور اس کے بعد آپ سونے پہ سہاگا دیکھیں کہ جب حقوق کی بات آتی ہے اور جب مردم شماری ہوتی ہے, سینسس ہوتا ہے, تو اس میں ہمیں آدھا گن دیا جاتا ہے. 3.5 کروڑ کی آبادی 1.5 کروڑ گنا جا رہا ہے. اس کا افیکٹ این ایس سی ایوارڈ پہ پڑتا ہے. جو پیسہ وفاق سے ملتا ہے وہ کم ملتا ہے. پھر تو یہ نقصانات ہیں. کراچی کے ساتھ زیادتیاں ہیں یہ والی. اور اس کے بعد اگر میں پیپلز پارٹی کی بات کروں تو الیکشن میں جو حلقہ بندیاں کی جاتی ہیں اس میں بھی مہاجر ووٹ کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ہماری پارٹی کو ڈیوائڈ کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں, ہمارے ووٹ کو ڈیوائڈ کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں, ہماری پاپولیشن کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے غلط سینسس کیا جاتا ہے. تو یہ ساری زیادتیاں ہیں, یہ عوام کو پتہ ہونی چاہیے. ان زیادتیوں کے باوجود ایم کیو ایم جدوجہد کر رہی ہے, ایم کیو ایم اسٹرگل کر رہی ہے. آج ایم کیو ایم کے 7 ووٹ 70 ووٹ کے برابر ہیں. آج ایم کیو ایم کے 7 ووٹ اگر ادھر چلے جائیں تو یہ حکومت بھی فارغ ہے. ہم نے ایک حکومت کو کی فارغ, مگر ہمارے اگر کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر کے مسائل حل نہیں ہوئے تو رابطہ کمیٹی کچھ اور ڈیسیشن بھی لے سکتی. آج کی تاریخ میں اگر ایم کیو ایم کا نام آتا ہے تو اس کی کوئی بھی اچھی کارکردگی یاد نہیں کی جاتی. ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ بھتہ خوری, ٹھیک ہے, بوری بند لاشیں, ٹارگٹ کلنگ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ دیکھیں, یہی وجوہات ہیں کہ ایم کیو ایم کو بدنام کیا گیا کہ ہمارا مینڈیٹ بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکے کوئی. میں نے میری 14 سیٹیں چوری کر کے عمران خان کو دی گئی ہیں نا. یہ ہوا ہے نا. اگر عمران خان اتنے نیک اور صاف ستھرے ہوتے تو منع کرتے تھے جنہوں نے دی تھی کہ نہیں, چوری ہوئی سیٹوں پہ میں پرائم منسٹر نہیں بنوں گا. یہ سارے پروپیگنڈے کیے گئے تاکہ دوسرے صوبوں میں ایم کیو ایم کا نام بدنام کیا جائے. ایک واحد جماعت رہ گئی ہے یہ پورے ملک میں, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی, ان کو ریپرزینٹ کرنے والی اسمبلیوں میں. اگر خدا نہ خواستہ یہ جماعت بھی فارغ کر دی گئی تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر صرف یہ وڈیرے چودھری ہی نظر آئیں گے, اور ملک کی جو سیاست ہے, جو جمہوریت ہے, یہ اس طرح سے پنپ نہیں سکے گی. آج آپ دیکھ لیں اکانومی کا کیا حال ہے. جو شہر پورے ملک کو چلا رہا ہے, پورے صوبے کو چلا رہا ہے, اس کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے. آج اگر جو ٹیکس دے رہا ہے, جو اسلام آباد کا بجٹ بناتا ہے, جو سندھ کا بجٹ بناتا ہے, وہ لوگ کون ہیں؟ وہ کراچی آئیٹس ہیں سارے, وہ ہمارے ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. اب اس کے باوجود ہماری حب الوطنی تک کو چیلنج کیا جاتا ہے, ہمیں غدار کہا جاتا ہے. تو یہ ساری زیادتیاں عوام جانتے ہیں. ہمارا جو ووٹر ہے, ہمارا جو سپورٹر ہے, وہ یہ سب دیکھ رہا ہے. باشعور ووٹر ہے, اس کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ایشوز ریزالو کرنے کے ساتھ کون سی جماعت کھڑی ہے. یہاں پی ٹی آئی آئی, زیرو رزلٹ, زیرو. جماعت اسلامی کو دیکھ لیں, صرف راؤنڈ اباؤٹس پہ بینر لگانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی کام نظر نہیں آتا. مجھے 35 سالوں میں نے نہیں دیکھا جماعت اسلامی نے کچھ ڈیلیور کیا ہو سیاست کے اندر, عوام کے کوئی بہتری کی ہو. تو اس قسم کی جماعتیں, پی ایل پی نئی جماعت لائی گئی, وہ مذہب کا آڑ لے رہی ہے, مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون محبت نہیں کرتا؟ یہ نیا مذہب لے کے آ رہے ہیں کیا؟ ہمیں یہ محبت سکھانا چاہ رہے ہیں حضور کی. ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں, حضور کے چاہنے والے ہیں. آج وہ ووٹ مانگ رہے ہیں لبیک کے حوالے سے. تو اور پھر حرکتیں دیکھیں ان کی, لوگوں کو مارنا, کلنگ. یہ کیا خدا نہ خواستہ حضور کی پرچار یہ تھے کیا؟ ان کا لیسن یہ تھا کیا
تو غلط ڈائیورژن دی جا رہی ہے. مذہب کو الگ رکھنا چاہیے اور سیاست کو الگ. قائد اعظم کے قول موجود ہیں کہ اسٹیٹ افیئرز الگ ہونے چاہیے سیاست سے. تو یہ ساری زیادتیاں ہیں اس شہر کے ساتھ اور یہ سازش ہے پورے ملک کے لیے, کیونکہ اگر آپ اس شہر کو ڈیولپ نہیں ہونے دو گے تو آپ کی جمہوریت ڈیولپ نہیں ہوگی, آپ کی اکانومی ڈیولپ نہیں ہوگی. آپ اگر اس شہر کو کم گنو گے آپ کوئی بھی پالیسی نہیں بنا سکتے, نہ آپ فائنانس پالیسی صحیح بنا سکتے ہو, نہ ایجوکیشن, نہ ہیلتھ, کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے جب تک صحیح سینسس نہیں کرو گے. آپ نے غلط سینسس کیا, آپ دھوکہ دے رہے ہو پورے ملک کو. تو یہ ساری چیزیں ایم کیو ایم کے سپورٹرز ووٹرز فیس کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہم کھڑے ہوئے ہیں, آواز بلند کر رہے ہیں. ہم نے ساری بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیے. ایگریمنٹ اگر آپ دیکھو گے تو ایگریمنٹ صرف عوامی مسائل پہ کیے ہیں, اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں, سیاسی مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں. سارے عوام کے مسائل ایگریمنٹس کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ بلدیاتی سسٹم کو مضبوط کرنے کی بات ہو, چاہے وہ سینسس کی بات ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی بات ہو. تو یہ ہمارے ایگریمنٹس کے اندر ہے. تو ہماری سنسیئرٹی کراچی کی عوام, حیدرآباد کی عوام جانتی ہے کہ ہم سنسیئرلی سیاست کر رہے ہیں اور عوام کی بہتری کے لیے سیاست کر رہے ہیں. کہ آپ کے میئر بننے سے کراچی کو کیا فائدہ ہوا اور پھر آپ کو خود کو کیا فائدہ ہوا؟ میئر لوگوں نے الیکٹ کیا, ٹھیک ہے, جیل سے الیکٹ کیا, 2/3 میجورٹی ملی ایم کیو ایم کو, میں میئر بنا. اگر میں میئر بننے کے بعد جو سسٹم ہمیں ملا تھا جس میں کوئی بھی اختیار نہیں تھا, نہ فائنینشیل نہ ایڈمنسٹریٹو, اس کے لیے اگر میں جدوجہد نہیں کرتا اور میں اس جگہ کو چھوڑ دیتا, نہیں بنتا میئر, تو پیپلز پارٹی ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیتی وہاں, جیسے آج بیٹھے ہوئے ہیں 2 سال سے ایڈمنسٹریٹر, وہ بیٹھ جاتے. اور اسی طرح جس طرح سے یہ پارک کا حال ہوا ہے, یہ بنایا تھا میں نے 2 سال پہلے, یہ بہترین پارک تھا, تباہ ہوا ہے ابھی یہ. تو ایڈمنسٹریٹرز کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. آپ اس کی شکل دیکھ لو اس پارک کی, اور جو میں نے بنایا تھا وہ میرے پاس تصویریں ہیں. تو میں اگر نہیں ہوتا تو پورا کراچی تقریباً کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہوتا. میں نے وہ اختیارات لینے کے لیے ساری جدوجہد کی, میئر کی سیٹ پہ بیٹھ کے میں نے آواز بلند کی. میں کورٹ میں گیا, میں سپریم کورٹ میں گیا, میں ہانی مسلم کے کمیشن میں گیا, میں نے ہر فورم پہ آواز بلند کی. پورے پاکستان میں اگر بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کسی کی آواز سنائی دیتی تھی تو وہ ایم کیو ایم کا میئر تھا وسیم اختر سے. میرے ہی نام کو پورا ملک جانتا تھا کہ یہی میئر ہے, باقی کسی میئر کو کوئی نہیں جانتا تھا. میں نے کامیابی حاصل کی, سپریم کورٹ سے آرڈر لیا ہے کہ یہ آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. آج آرڈر میرے پاس ہے. یہ ایم کیو ایم کی کامیابی ہے, یہ میئر کی کامیابی ہے. جب تک میئر مضبوط نہیں ہوگا کراچی کے حالات نہیں بدلیں گے. سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا آپ نے. اگر اختیارات نہیں دیے جائیں گے میئر کو, کوئی بھی میئر لے آئیں آپ, کراچی نہیں بدل سکتا. یہ کچرا اسی طرح نظر آئے گا, سڑکیں اسی طرح ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گی, آپ کو تباہی اور بڑھے گی. جب آپ میئر تھے تو آپ کو اختیارات تھے؟ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. نہ میرے پاس کچرا اٹھانے کا اختیار تھا, نہ میرے پاس نالے صاف کرنے کا اختیار تھا. اس کے اختیار کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, پیسے نہیں ملتے تھے. نہ میرے پاس میگا پروجیکٹ سڑکیں بنانے کا اختیار تھا, نہ میرے پاس پانی کا اختیار تھا, نہ میرے پاس سیویج کا اختیار تھا, نہ میرے پاس ٹرانسپورٹ کا اختیار تھا. تو یہ ماضی میں جب ہمارے پاس ہمارے میئرز تھے تو سارے اختیارات میئر کے پاس ہوتے تھے along with the funds. آپ کو کیوں نہیں دیے گئے؟ یہ پیپلز پارٹی کی زیادتی ہے. دیکھیں یہ وہ جماعتیں ہیں جو ڈی سینٹرلائزیشن نہیں کرنا چاہتی, جو سینٹرلائزیشن چاہتی ہیں, وہ پاورز اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں, کیونکہ یہ ادارے, یہ شعبے پیسے جنریٹ کرتے ہیں اور کرپشن کر کر کے پیپلز پارٹی نے اس شہر کو تباہ کیا ہے. میں نے بتایا نا آپ کو 14 سال سے 1200 ارب روپیہ ملتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے؟ اس لیے اختیارات نچلی سطح پہ نہیں دیتے. حالانکہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی نے وفاق سے اپنے پاس تو لے لیے اختیار سارے, ایڈمنسٹریٹو بھی اور فائنینشیل بھی, مگر نیچے نہیں بھیجے. جو بلدیاتی حکومت ہے جس کو قانون کی پروٹیکشن حاصل ہے, جو آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے آئین کے اندر. دیکھیں اختیارات کی وجہ نہ دینے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ سارا کنٹرول اپنے پاس چاہیے, سارا فنڈز اپنے پاس چاہیے.
حالانکہ NFC ایوارڈ کے بعد سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ PFC ایوارڈ کرتے وہ نیچے تک وہ فنڈز جاتے، مگر انہوں نے 14 سال نہیں کیے، نہ ٹیکسز لینے دیے بلدیہ کو. جو بلدیہ کے پاس KMC کے پاس اختیارات تھے وہ بھی بائی نوٹیفیکیشن واپس لے لیے. جب میں میئر تھا 4 سال مجھے کام کرنے نہیں دیا انہوں نے. میں نے بہت کوشش کی، ان سے میٹنگز کی، میں نے ان کو خط لکھے، مگر یہ نہیں چاہتے تھے کہ MQM کا میئر ڈیولپمنٹ کرے شہر کی. اگر وہ کرے گا تو ظاہر ہے MQM کا نام اور بڑھے گا آگے. یہ سیاسی وہ تھا وکٹمائزیشن، اس کی وجہ سے لوگوں کو سفر کرنا پڑا، کراچی کو سفر کرنا پڑا. تو اس قسم کے اگر حکمران ہوں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا سندھ ڈیولپ کرے گا. باقی آپ باقی صوبوں کو دیکھ لیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، چیف منسٹر ڈیولپمنٹ کرتا ہے وہاں کا، جا کے چیزیں بناتا ہے، میٹرو ہے، سڑکیں ہیں، پورا نیٹ ورک ہے، سیویج کا جال بچھا ہوا ہے. اس طرح سے نہیں ہے، بارشیں وہاں بھی ہوتی ہیں مگر یہ حال نہیں ہوتا دوسرے صوبوں میں جو کراچی کا حال ہوتا ہے. تو یہاں کے CM صاحب کی ذمہ داری ہے نا یہ، جب وہاں کے CM کام کر سکتے ہیں تو یہاں کا کیوں نہیں. اچھا، آپ نے ابھی بتایا کہ جو پارک ہے بن قاسم پارک آپ نے بنوایا تھا جب آپ میئر تھے کراچی کے. دیکھیں یہ پارک مجھے اجڑا ہوا ملا تھا جب میں میئر بن کے جیل سے باہر آیا، تو یہ کھنڈرات بنے ہوئے تھے اس پارک کے اندر. یہ پہلے بھی بن چکا ہے جو کہ MQM نہیں بنایا تھا، مگر جو گیپ آیا اس گیپ میں اس کی کسی نے مینٹیننس نہیں کی، اس کو تباہ کر دیا. اس کے بعد جب میں آیا تو میں نے پھر بنایا یہ پارک. تو آپ کے پاس اختیارات تھے، اس کا مطلب پارک کا ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا، کچھ ڈپارٹمنٹس میرے پاس تھے، اسپتال میرے پاس تھے، کچھ سڑکیں میرے پاس تھیں، مگر ان کے لیے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں. میرے پاس تو سیلری دینے کے پورے پیسے نہیں ہوتے تھے، پینشن دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. میں جہاں سے بھی ٹیکس جمع کرتا تھا تو میرا جو شارٹ فال ہوتا تھا تنخواہوں کا، میں اس میں 8 کروڑ روپے ڈالتا تھا تاکہ لوگوں کی تنخواہیں پوری ہو جائیں. ڈیولپمنٹ کی تو میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ سارے مسائل ہیں، جب تک اختیارات فنڈز کے ساتھ میئر کو نہیں دیے جائیں گے، کوئی بھی میئر آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس شہر میں. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب، جنہوں نے ان سوالوں کے جواب دیے جو آپ لوگ بھی کرنا چاہتے تھے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.